अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और मैं हूं अबरार काश्मीरी। आप देख रहे हैं DTM पाकिस्तान। कि हम बात करें कि ये जो गुज़श्ता हफ़्ता गुजरा है इसमें ओवरऑल पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, तो अबरार भाई क्या है आपके पास आज बेचने को तो बहुत कुछ है। एक तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सबको। पिछला हफ्ता बड़ा गर्म रहा है ख़बरों के हवाले से मेरे ख्याल में, लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन न्यूज़ है जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए वो आपकी सहाफ़त और उस पर एक तरह की जो कानून साजी है, जो प्रेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है, यानी प्रस्टिट्यूशन की ज़रूरत है दूसरे अल्फाज में, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पीका को लेके। ठीक है, आपके पास क्या खबर है? अभी पिछले पूरे हफ्ते की तो सबसे ज़्यादा गर्म खबर यही रही है, पीका। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हमारी सहाफ़ती बरादरी है उसके काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2 प्रोटेस्ट हो चुके, एक कल हुआ जो मैंने भी अटेंड किया, एक उससे पिछले हफ्ते बुध वाले दिन हुआ था। उसमें तो यह है कि जो PFUJ है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, RIUJ है और बाकी जो सहाफ़ती बरादरी है, उन्होंने एक एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये काला कानून है, जो कि वाकई है। और उसके बाद उन्होंने हुकूमत से कहा कि जी वो अभी इसको पास ना करें। और मेरा ख़्याल है कि ये समझ रहे थे हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है और ख़ास करके जो प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब और बाकी जो सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान हैं, वो ये समझ रहे थे कि शायद वो जो हम एहतजाज करेंगे तो उसकी वजह से ये होगा कि वो शायद पासिंग उसकी रुक जाएगी या उन्हें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, बिल पास हो गया। आप चूँकि किसी ज़माने में जाले रहे हैं तो मुझे बताएं ये जरदारी साहब ने कैसे इसको पास कर दिया? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग उस ज़माने में जाले रहे होंगे और ना भी रहे हों, तो मेरे ख्याल में जो प्रेस का आज़ादाना प्रेस जो है, आज़ादाना सहाफ़त जो है, इसका क्रेडिट आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नहीं छीन सकते। अच्छा। मेरे ख्याल में हर ही शोबे में यूनियंस, लेकिन बिलखसूस प्रेस के अंदर आज़ादी, इस कदर आज़ादी, इसका सेहरा उन्हीं के सर जाता है। लेकिन इसको टूटना भी उन्हीं की विरासत से था। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में आखिरी की आसाराई हो सकती थी, लेकिन ये बदकिस्मती है और अब तो ये फैक्ट है, तो ये मानना पड़ेगा कि ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही के मतलब आप ये देखिए ना कि एक तरफ दुनिया कहाँ पहुँच रही है और दूसरी तरफ कल वो बता रहे थे कि सिर्फ 2 ममालिक हैं, 2 अफ्रीकी ममालिक हैं, मुझे अब नाम भूले हुए हैं, और तीसरा पाकिस्तान है जहाँ पे आज़ादाना तौर पे बात कर लेते हैं तो उस पर यह है कि 3 साल आपको सज़ा है और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई अफसोस की बात है, आज हमारी हुकूमत जो है वो सो कॉल्ड हुकूमत, वो ये कहती है कि वो एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन इससे ज़्यादा आज़ादी तो जो है वो एक डिक्टेटर ने दी थी, मुशर्रफ साहब ने दी थी। एक तो इस पर इकबाल का शेर याद आया, उन्होंने मगरब के जमहूरी निज़ाम पे कहा था, मेरे ख्याल में हमारे ऊपर भी चिपक जाता है, और वो है कि तूने क्या देखा नहीं मगरब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज़ से तारीख तर। वाह, मेरा ख्याल है आजकल भी हम इन्हीं उसमें, लेकिन आपको पता है पीका लग गया ये नो ठीक है, पहला केस हम पे बने। अब दूसरी क्या खबर है हमारे यहाँ? तो आजकल इंटरनेशनल खबरें हैं। एक अच्छा। तो अमेरिकन खातून की खबर मार्केट में बड़ी फैली है। क्या बात करते हैं यार, मतलब अच्छा चलें कर लें, आप भी कर लें। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मीडिया लगा हुआ है। हाँ ठीक है, आप मैं इसमें अमरीकी खातून से ज़्यादा अपनी मीडिया, सहाफ़त, सुनने वाले सामीन का टेस्ट, इन चीज़ों को देखना चाह रहा हूँ और आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि आप इसको किस नज़र से। सर मैं तो देखें इस्तग़फ़ार पढ़ने को दिल करता है, बल्कि इस्तग़फ़ार के साथ साथ जो है वो कहीं तौबा इस्तग़फ़ार करने को दिल करता है कि हम कहाँ खड़े हैं। मतलब चलें गवर्नमेंट को तो छोड़ दें ना। अब मुझे ये बताएं कि कल वो चीपा साहब जो है उस खातून को लेके बैठ गए, उसकी पहली मैंने वो एक रील में देखी थी तो मुझे पक हो गया था कि ये कोई मेंटली स्टेबल खातून नहीं है। उसको छिपा लेके बैठ गए। फिर आप आगे देखें कि कितने ज़्यादा माइक्स पड़े हैं, पूरा मीडिया आ गया है। आप और मैं अगर यहाँ पे कहें ना कि किसी खातून जो है या कोई ऐसी फैमिली जो है पाकिस्तानी जो है उसको कोई मदद की ज़रूरत है, आप और मैं जिस सेक्टर से वाबस्ता रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसमें लोग कितना काम करते हैं, कम्युनिटीज़ के लिए काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता खाने को। लेकिन यकीन करें इन्हीं मीडिया वाले दोस्तों को कहें ना कि यार आज ये इवेंट हो रहा है जिसमें हमने इतने 100 घर बना दिए हैं, ठीक है, इतने 100 लोगों तक खाना पहुंचा दिया है, इतने 100 लोगों तक पानी की सर्विसेज पहुंचा दी हैं, आप कवरेज के लिए आ जाएं। मजाल है जो कोई मतलब आप 15 बंदों को कॉल करें और उनमें से 2 आ जाएं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि एक वो खातून आ गई हैं वहाँ से। मतलब आप देखें कि हमारी प्रायोरिटीज़ मीडिया की क्या है। वहाँ से एक बंदी आई, उसने यहाँ लैंड किया, उसके बाद जी वो हर दूसरे दिन आ रहा है जी पाकिस्तानी नौजवान। और फिर आप हमारी मैच्योरिटी का ये अंदाज़ा देखें, मीडिया तो है ही है ना। कल वो आपने देखा होगा कि वो गवर्नर साहब जो है कराची के, वो भी उनका नाम ले रहे हैं और उसको चुटकुले से बना रहे। फिर इसी तरह जो मेयर हैं कराची के, उनका भी यही रवैया था।
تو اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں اس میں یہ شاید پہلی بات ہے کہ آپ سے متفق ہوں اس میں لیکن ساتھ میں بڑا خوبصورت شور کی آخری نہیں ہوگی. میں نے ایک کومنٹ پڑھا تھا کہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ یہ جو صدی ہے بدقسمتی سے یہ بانڈوں کی صدی ہے. چاہت فتح علی خان اور چاہت فتح علی خان کے حوالے سے میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہائیلی ریٹڈ اگر 2-3 جو خبریں ہیں ان میں جن موصوف کا آپ نے نام لیا ان کی متھیرا کے ساتھ ایک خبر کو بھی لے کے، اور وہ دیکھیں کیا خوبصورت کہا نصرت جاوید صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اب اس صورتحال کے بعد تو میری دلی خواہش ہے کہ میں متھیرا کی طرح کا کوئی اینکر ہو جاؤں کہ میں بھی مشہور ہو سکوں. سو دس از واٹ ہیپننگ ان آر اسپیس. بہت بدقسمتی ہے لیکن عوام سننا یہی چاہتی ہے. اور پھر مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کا یہاں سے پرائم منسٹر جاتا ہے، آپ کا کوئی اور ڈیلیگیشن جاتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں محسن نقوی صاحب جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں، آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں اس کی کوریج آئی ہو، کوئی CNN والے یا کوئی فاکس والے CNBC والے انہوں نے کوئی دکھایا ہو کہ یار یہ پاکستان کا جو فارن منسٹر ہے، فارن منسٹر ہے یا انٹیریئر منسٹر، سوری میرے خیال میں تو وہ انٹیریئر ہیں. مجھ سے اگر پوچھیں میں اصولی آدمی ہوں، پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے اور کافی عرصے سے ہیں. اچھا چلیں، محسن نقوی صاحب گئے، ٹھیک ہے، آپ پیکا لواؤ گے تسی سارے. یہ پیکا نہیں ہوگا، یہ ٹیکا ہوگا. جی ٹھیک، بالکل. تو لیکن اس پہ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے ان دوستوں کا جو ایڈیٹوریل پالیسی میں یا بورڈز میں ہوتے ہیں، چینلز کے بورڈز میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص کر کے. چلیں یوٹیوبرس کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیمرے لے کے پہنچ گئے اور انہوں نے کچھ نہ کچھ دکھانا ہے، لیکن بڑے بڑے چینلز ہیں وہ وہاں کیمرہ مین اپنے وہ بھیجتے ہیں. تو میرا خیال ہے چھوڑیں یار اس کو نا، آپ کوئی اور بات کریں. بس ایک بات میں اس کے اوپر آپ کو کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس دور میں اسد صاحب منطق اور دلیل ہار گئی ہے، پیسہ اور پیسے کا امکان جیت گیا ہے. تو آپ صحافت میں رکھیں، کاروبار میں رکھیں، گفتگو میں رکھیں، گھر کے تعلق میں رکھیں، جہاں مرضی رکھ لیں آپ. جہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں سے پیسہ آنا ہے یا اس کے باعث کچھ روپے مل جائیں گے، وہاں مشرقی اقدار، مذہب، اخلاق، یہ ساری چیزیں بے مایا، ان کی کوئی وقت باقی نہیں. یہ بدقسمتی ہے. دس از واٹ ہیپننگ. تو اس پہ زیادہ کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان آ رہا ہے، یہ ان لوگوں کو آپ اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے عنقریب دیکھنے والے ہیں. کل کو آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر اسلام سے کہا رہے ہوں. آپ نے وہ ملتان والی ویڈیو دیکھی ہے جو ایک SHO صاحب ہیں یا سب انسپیکٹر صاحب ہیں؟ ویسے میں نے اب یہیں پہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو کی ہے، اس پہ 14 ویوز ہیں. ٹھیک ہے اس پہ 14 ویوز ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ وہ اس پہ تو کیا کہتے ہیں سر. مجھے تو لگتا ہے کہ جو رزق حلال ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور جو رزق حرام ہے اور وہ شعبے کے جہاں پہ رزق حرام جو ہے وہ اس کو رزق حلال کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو جب وہ آپ کے اندر جائے گا تو پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے جیسے وہ بیچارے راہ چلتے ہوئے بندے کو جو ہے وہ کیا. گو کہ میرا ایک علیحدہ پرسپیکٹیو ہے. ویسے آپ کا پرسپیکٹیو میں آپ سے سنتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اس کو سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈسپریٹ معاشرہ جو ہے یہ اس کی بھی ایک نشانی ہے. اور جتنا کچھ پک رہا ہے ہر انسان کے دماغ میں، جتنا وہ ماحول سے جو وہ لے رہا ہے، تو اس کا جو اسٹیمولس ہے، جو اس کا جو ایکشن ہے کسی بھی بات کو دیکھ کے، وہ بری طرح کرپٹ ہو چکا ہے. ہم لوگ اپنے ایکسپریشن میں پوری طرح درندے ہیں، اور میرے خیال میں تو درندگی کا ایک مظاہرہ ہے جو ہوا. اچھا میں یہاں پہ نا تھوڑا سا میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی اس پہ بھرپور مذمت کی کہ یار یہ ایک ایسا فیل تھا کہ جس پہ اخلاقی طور پہ کہیں بھی اس کی جو ہے تائید نہیں کی جا سکتی. لیکن کے بعد والی بات میں سننا چاہ رہا ہوں. ہاں لیکن یہ ہے کہ دیکھیں پولیس والے بھی جو ہے وہ انسان ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں. چاہے وہ بیچارہ وہ کون سا تھا فیصل آباد والا، وہ جو جس نے IG صاحب کو جو ہے وہ بہت سی دعائیں دی تھیں، ٹھیک ہے، شاہد کے پتہ نہیں کیا نام ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے کچھ، میری اپنی یہ رائے ہے کہ جو ملتان والا واقعہ ہے اس میں جو پولیس والے نے تشدد کیا ہے وہ ریئیکشن تھا. ایکشن یہ تھا کہ ظاہر ہے روٹ لگا ہوا ہے، اور اس روٹ پہ جو ہے وہ ظاہر ہے جب روٹ ہوتا ہے، اور خاص کر کے یہ جو VIPs ہیں، ہمارے یہاں VIP کلچر تو ہے نا، اور یہ تو VIP کلچر بھی نہیں تھا، ایک باہر کی ٹیم آئی ہوئی تھی اور اس ٹیم کے لیے روٹ لگایا گیا تھا. تو وہاں پہ جب باقی سارے لوگ رکے ہوئے ہیں تو ایک چاچا جی کہیں سے آن ٹپکے ہیں اور پیچھے سے ہوٹر بھی بج رہے ہیں، سائرن بھی بج رہا ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ پولیس والوں کے پاس آ کے رکتے، وہ وہیں پیچھے کہیں رک جاتے. تو اور گیون دا سینیریو کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے سری لنکا کی ٹیم آئی تھی اور اس کے بعد ان پہ اٹیک ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا، کتنے سال کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم پاکستان میں نہیں آئی. تو
ایسی مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. نہیں آپ کہاں کر رہے ہیں, آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چچا جی کی بدقسمتی ہے, ان کا قد تھوڑا بڑا تھا, وہ اس کی رینج میں آ گئے, اس کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا, چچا جی کو ہیلمٹ پہننا چاہیے تھا, تھوڑا سائڈ سے ہو گیا, نیما ہو کے گزر جانا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ آ گیا, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو اس پولیس والے نے کیا, لیکن دوسری طرف اگر آپ پولیس والے کی جگہ خود کو رکھیں تو ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ بھائی آپ نے کسی کو بھی روڈ پہ نہیں آنے دینا. صحیح. اب وہ چاچا ہو, ماما ہو, کوئی تیسرا بندہ ہو, ایسے میں ایک بندہ آ گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب ہم نے اس کا موقف نہیں جانا نا, ہم تو سارے چلا رہے ہیں. انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے بھی صرف اس ایکٹ پہ ان کو معطل بھی میرے خیال کر دیا ہے اور پھر تھانے میں بھی بند کر دیا ہے. جی اپنے ہی تھانے, ٹھیک ہے, اپنے ہی تھانے, اپنے تھانے میں کیا مطلب ٹھیک ہے, جس تھانے کے وہ شیر ہیں اسی تھانے میں بند کیا. دیکھیں میں چاہ رہا ہوں یہ آبجیکٹیولی کرائم ہے یار. دا وے ایس ایچ او صاحب یا وہ جو پولیس والا ہے وہ انٹرسپٹ کرتا ہے نا, دیٹس دا مین تھنگ. میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ انہیں روک دینا چاہیے تھا, اسے رک جانا چاہیے تھا, لیکن اس کو روکنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہے. لیکن بجائے اس تشدد سے مارنے کے آپ انٹرسپٹ آپ سائڈ پہ کر سکتے تھے. لیکن آپ نے ان کا وہ آپ اس لائن میں اپنی جان دے دیتے, آپ سامنے کھڑے ہو جاتے, آپ کے اوپر سے گزر جاتے. جیسے ڈیسپریٹلی انہوں نے روکا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان پہ بھی پریشر ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پولیس والے ہیں, یہ پہلی گولی بھی بیچارے کھائیں گے تو یہی کھائیں گے اس جیسے کسی سینیریو میں, اور پہلی گالی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہی کھاتے ہیں. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا جو فیل ہے اس کی بے تحاشا مذمت جتنی بھی کی جائے وہ غیر انسانی فیل تھا. آپ سے عمر میں بڑے ہیں, انہوں نے اگر ان سے کوئی وائلیشن ہوئی ہے آپ روک لیں, انہیں بے شک سائڈ پہ کھڑا کر دیں, 2 گھنٹے کھڑا کیا رکھیں, اس طرح مارنے کا اختیار نہیں ہے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انسان تو ہے نا, پولیس والے بھی انسان ہیں, تھوڑا سا مارجن پوری ہمدردی ہے, اور پنجاب میں تو دائرہ بہت بڑے انسان ہیں پولیس والے. دیکھیں اب یہ اس پہ پھر ایک لمبی بحث چلے گی. ٹھیک ہے, اوور آل ہم خیر اس کو کنڈیم کرتے ہیں, آپ کنڈیم کرتے ہیں. جی کیوں نہیں, ڈر سے کر رہے ہیں یا ظاہر ہے اب اس ماحول میں اب ڈر سے نہیں کریں گے, دلیل سے کریں گے, کیسے کر سکتے ہیں آپ, تو کرتے ہیں آپ جیسا کہیں گے ویسے کرتے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اور جس نے بھی ایکشن لیا ہے, میرا خیال ہے ایک اچھا ایکشن ہے, لیٹس اپریشیٹ, یہ بہت اچھا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو آپ اور میں جس میڈیم سے گفتگو کر رہے ہیں اسی کا شاخسانہ ہے. سوشل میڈیا نہ ہوتا بات اوپر نہ آتی, ویری ڈیفیکلٹ. پکا اب اس پہ پولیس والا کل کو یہ کہہ دے, جس شخص نے ویڈیو بنائی ہے, کہ یار یہ تم نے ہماری اجازت کے بغیر بنائی ہے اور ہم وردی میں تھے اور اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے اور یہ سیکورٹی لیپس ہو سکتا تھا, تو اس کو بھی تو میرا خیال ہے سزا ہو سکتی ہے. جاننے والے سے دیکھیں جی, سوچنے والے سے سوچیں. صحیح ہے. اچھا جی چلیں موونگ فارورڈ, پنجاب سے نکلیں کشمیر کو چلتے ہیں. کیا خبریں ہیں سر کشمیر میں, کوئی آپ لوگ کوئی وہاں کوئی تیسری عالمی جنگ کا کوئی سین کریٹ کرنے جا رہے ہیں کیا؟ وہ خبر میں نے سنی ہے کہ وہاں پہ ایک گاڑی کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور کوئی کے پی سے یا ایجنسی سے کوئی لڑکے تھے جن کی گاڑی میں سے جو ہے وہ کوئی 25-30 کلاشنکوفس اور اسی طرح اور ایمونیشن نکلا ہے. کیا ہے سر اصل سٹوری کیا ہے؟ سٹوری یہ ہے, ہم پنجاب سے کشمیر نہیں جا رہے بلکہ ہم اس سٹوری کو لے کے ہنگو سے, پنجاب سے, فیڈرل انٹیٹی سے ہوتے ہوئے کشمیر جا رہے ہیں. قصہ یہ ہے کہ گاڑی جس کی ڈگی میں کلاشنکوفس, پسٹلز, بے شمار اسلحہ, ہماری یہ اسکرین پہ شاید آپ دیکھ بھی پائیں کچھ تصاویر کو, تو یہ سب وہاں سے نکلتا ہے اور یہ میرپور آزاد کشمیر میں داخل ہوتے ہوئے روٹین کی جگہ پہ پکڑا جاتا ہے. اور جب یہ 2 لوگ پکڑے جاتے ہیں, 2 بچے ہیں, چھوٹے سے نوجوان ہیں, ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈلیوری دینے جا رہے تھے. اب اس کے اوپر تو بڑی ایک انویسٹیگیشن کا سلسلہ ہے, لیکن بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ حالیہ کشمیر میں جو کچھ مذمت ہے, کچھ ایکشن کمیٹی اور پھر یہ باقی چیزیں, آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کا لنک بنے گا, میرے پاس اس کے اوپر کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے, لیکن یہ بہت پیسفل ایک ٹیریٹری ہے, لوگ اسلحے سے اور ان چیزوں سے بہت دور ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہو رہا ہے اور اتنے آرام سے ہو رہا ہے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے محرکات کا؟ تو جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی فی الحال کلیئر نہیں ہے, لیکن ایک الارمنگ سچویشن تو ہے نا کہ ایک پورا پاکستان کا ایک سرے سے لے کے دوسرے تک وہ کر کے, تو کیا مطلب آپ نے جو کشمیر کی پولیس ہے اس کو تنخواہیں زیادہ دینا شروع کر دی ہیں یا وہ امیر ہو گئے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ناکے شاکے جو ہے نا وہ پہلے ہی, آپ کو پتہ ہے ہم ایک دفعہ سوات سے آ رہے تھے اور وہ گاڑیوں کا میں نے پوچھا اس بندے سے کہ یار یہ گاڑیاں یہاں تک کیسے آتی ہیں, تو اس نے کہا ایسے آتی ہیں. تو ایسے ہی وہاں سے میں تو گاڑی کی بک پاس نہ ہو تو ڈرتے ہیں کہ یار پنڈی سے اسلام آباد کیسے آئیں گے. نہیں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے, یہ کوئی شاید پہلا واقعہ نہیں ہے آزاد کشمیر کی پولیس کو لے کے, اس سے پہلے بھی یہ ہوا اور لوکل لوگوں نے بھی اس میں کافی کوآپریٹ کیا ان کے ساتھ, کیونکہ کچھ فرار ہونے کی کوشش کی تھی ان میں سے ایک نے. تو میرے خیال میں لکیلی یہ انٹرسپٹ ہو گیا. اٹس ون آف مینی کیسز, شاید بہت سارے لوگ
مینج بھی ہو گئے ہوں, اس سے پہلے بھی چیزیں جاتی رہی ہوں گی, لیکن یہ سچویشن بہت خطرناک ہے. ایک اگر اس تناظر میں اسے دیکھوں, حالیہ آپ شاید واقف نہ ہوں اس طرح یا ہوں بھی, چونکہ بہت زیادہ پولیٹیکلی اور مطلب میں اگر سوشل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. بہت ساری مذمت کاری ہے, بہت ساری چیزیں پک رہی ہیں, سرحد کے اس طرف سے بہت انفلٹریشن ہو رہی ہے, بہت ان ٹرمز آف اکنامک ریسورسز as well as the narratives. اچھا, yes, it's a very difficult situation that we are سر in. یہ تو بڑی آپ نے خبر دی ہے. اور تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاوا سا پک رہا ہے, تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے, میں کشمیر کی لیڈرشپ کی بات کر لیتا ہوں, پاکستان کو چلیں چھوڑ دیں, کیا آپ کی اپوزیشن پارٹی اور جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہاں پہ, تو انہوں نے بھی سینگ اڑائے ہوئے ہیں یا کیا ہے؟ ٹو یور اٹموسٹ سرپرائز, آزاد کشمیر کی اسمبلی میں اس وقت اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آل دا پولیٹیکل پارٹیز آر سٹنگ ان دا گورنمنٹ, اور یہی ہماری پاکستان نیشنل پارٹیز ہی وہاں رول کر رہی ہیں اس وقت. اچھا, ایز سچ وہاں اپوزیشن, اور یہی وجہ ہے کہ فرسٹریشن کی وجہ سے عوام خود اپوزیشن بنی ہوئی ہے. ایکشن کمیٹی جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, یہ ایک لوکلی ایک منظم قسم کی ایک تاجروں کی ایک تنظیم تھی جس نے مل کے اس کا آغاز کیا, پھر عام لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے, پھر وہ فیمس بجلی کے اوپر ان کا ایک احتجاج آٹے کو لے کے احتجاج نکلا, تو اس کو کافی پذیرائی ملی ہے عام لوگوں کے ہاں. لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں یا کسی ایسے معاشرے میں جہاں قانون رول آف لا کی بات ہو رہی ہو, وہاں یہ چیزیں ایک حد تک چلتی ہیں. ٹھیک ہے, لا نے پریویل کرنا ہے, وہاں ایک پورا سسٹم ہے, اس کو رہنا چاہیے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اسلحے کے بعد اور اس طرح کے عوامل میں یہ تو کوئی قبائلی معاشرت کی تخلیق کا کوئی بندوبست ہے. اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن دا وے آئی ایم لوکنگ ایٹ اٹ, یہ بہت ایک غلط خبر ہے, اور اسے پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, ایجنسیز کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. عمران ریاض خان جو ہے وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں. اچھا, ہاں جی, میرے خیال میں ہی واز ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن, اور ہم سارے لوگ اس کی سینسٹیوٹی سے واقف ہیں. خیر جو بھی ان کے نظریات ہوں, جو باتیں ہوں, جو انہوں نے کہا, لیکن اگر ایسا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی میں اس وجہ سے میرے پہ زمین تنگ کر دی گئی تھی, اور جن اداروں کے خلاف وہ بات کر رہا ہے, تو ان کی طرف سے بھی کوئی ایک موقف آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے. چنئی سے میں دیکھ رہا ہوں غریدہ فاروقی صاحب کا کہ ان کے ٹویٹر کے اوپر بھی کچھ اور جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی خبر آئی, میں نے ابھی ان کے ساتھ پروگرام کرنا ہے, نہ کریں. اچھا, نہیں میں دیکھ رہا تھا, میں آپ موقف دوسری طرف کی بات کر رہے ہیں, تو وہ میں انشاءاللہ ہم عنقریب ان سے ملیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا. جی پوچھیے گا. ٹھیک ہے, کہ ان کی کیا رائے ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابرار بھی یہ بتائیں, سیاسی منظرنامہ جو ہے ہمارا وہ بالکل اسی طرح صاف ہے جیسے پاکستان اور لاہور کا موسم صاف ہے نا. کوالٹی انڈیکس جو ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس, اچھا کہا آپ نے. کیا پی ٹی آئی اور گورنمنٹ اور یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, وہ عرفان صدیقی صاحب کبھی کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, اور بعد میں پھر نواز شریف صاحب سے مل کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات سے بھاگ رہی ہے اور مذاکرات کرنے چاہیے. کیا ہے یار یہ مذاکرات؟ جیسا کہ لفظ خود یہ مذاکرات ہے یا مذاکرات جیسا کہ لفظ خود بتا رہا ہے, اس کے لیے مذاکرہ ہوگا. مذاکرہ دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے یا دو لوگوں کی تنظیموں کے بیچ میں ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں دوسری کوئی تنظیم ہے اس وقت. دوسری کوئی تنظیم؟ جی. اور پہلی تنظیم کون سی؟ پہلی تنظیم جو جیل میں بیٹھی ہے. اچھا, تو یہ باقی جو کہتے ہیں ہم مذاکرات ہم کر رہے ہیں یہ سارے مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں, ان کے تو نہ بس میں ہے, نہ ان سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, نہ یہ کر سکتے ہیں. تنظیم ایک ہی ہے پاکستان میں, اس سے جس نے گفتگو کرنی ہے دے آر ٹیکنگ دیئر میئرز, اور انہوں نے ہی بات کرنی ہے, اور میرے خیال میں عمران خان صاحب بھی انہیں سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں سوشل پاور ہے, وہ پریکٹیکل پاور سے بات کرے گی, یہی پاکستان میں ہوتا ہے. باقی یہ تو یوں سمجھیں کہ ایک وقت گزاری کے لیے ایک بندوبست ہے, وہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. آپ پر امید ہے کس سے؟ مذاکرات سے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک مذاکرات شروع ہوئے ہیں. اچھا, ابھی تک ہوئے ہی نہیں ہے؟ نہیں, مذاکرات ادھر دیکھیں, آپ کہتے ہیں مذاکرات شروع نہیں ہوئے, ادھر سے انہوں نے, ویسے آپ کے دوست کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کون سے دوست؟ گنڈا پور صاحب کے ساتھ. جو گنڈا پور صاحب ڈیزرو کرتے تھے جو وہی ہوا ان کے ساتھ. اچھا, جی ہاں, بڑے رسوا ہو کر. ہاں, تیرے کوچے سے ہم نکلے. کیا آپ سمجھتے ہیں جنید اکبر صاحب جو ہے وہ؟ جنید اکبر صاحب بیسکلی مذاکرات کی ٹیبل کو یوں سمجھیں اوپن کرنے کے لیے آئے ہیں. اچھا, ہاں, یہ اسٹارٹیڈ انرجیٹکلی. کل بڑی انہوں نے
نہیں لیکن تم دو تیز گفتگو دیکھیں کی یہ ہے. پھر آپ کہتے ہیں نا آپ کہتے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ڈیزرو کرتے تھے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جنید اکبر جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل اوپن کرنے آئے ہیں. دوسری طرف علی امین پہ یہی الزام تھا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہر صورت ہونے چاہیے. میرا خیال ہے یا دیکھیں علی امین گنڈا پور تنظیم کا حصہ نہیں تھا. اچھا جی ہاں, وہ تسلیم کا حصہ تھا. اچھا تسلیم کا ایسا تھا. چلیں اب یہ تنظیم اور تسلیم کا جو ہے وہ ہم ہاں اس پہ ویٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آنے والے 1-2 ہفتے میں رمضان کے فیوز و برکات سے قبل کوئی ایک مستند خبر اس میں آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ منظر نامہ کھل جائے گا. اللہ کرے پاکستان کے لیے بہتر ہو. تو میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی, ہم نے لوگوں کو کافی بور کر جی دیا. تھینک یو ویری مچ جی. اپنا خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.